अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन निसा। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 142 से 147 तक जाएंगे। इंशाअल्लाह आज हमारा 5th सिपारा भी ख़त्म हो जाएगा और 6th स्टार्ट हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुनाफ़िक़ीना युक़ादिऊना अल्लाह व हुवा क़ादिऊहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन नास वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। अलबत्ता मुनाफिक से दगाबाजी करते हैं वो उनको दगा देंगे, और जब नमाज के लिए खड़े हुए तो जी हारे हुए लोगों को दिखाने को और अल्लाह को याद ना करें मगर थोड़ा सा। अब जैसे कि आपको पता है हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो सूरा है वो रैप अप हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की जो है ना कुछ पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि पॉइंट आउट तो नहीं किया जा सकता ना, अल्लाह जानता है दिलों के हाल, लेकिन अल्लाह ने ना उनकी निशानियां ज़रूर बता दी हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि रहते क़यामत तक मुनाफिकीन की निशानियां अल्लाह ने बता दी कि हर एक कोई अपने अपने अंदर चेक करे और हम अपनी इस्लाह करें। और क्योंकि हम किसी को बोल नहीं सकते, काफिर तो नज़र आ जाता है ना, काफिर है वो तो पता चल जाता है ये मुशरिक है ये काफिर है। असल तो मुनाफिकों का ही सारा खेल था जो धोखा देते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो है वो उसकी निशानियाँ बता दी है। तो क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह मुनाफिक यानी कि जो मुनाफिक थे वो धोखा देते थे अल्लाह और दगा देने वालों को, और मतलब उनके मुसलमानों को अल्लाह को धोखा देते थे। तो जो मुसलमानों के साथ थे ना मुनकिरों के साथ थे, उनका प्रॉब्लम ये था कि ना वो इधर के थे ना वो उधर के थे, साथ दोनों को मतलब तसल्लियाँ देते रहते थे, यकीन दिलाते रहते थे कि हम आपके साथ हैं, हालांकि वो किसी के साथ नहीं थे। मुनाफिक जो थे वो तरफ अल्लाह के मुनाफिकीन जो है एक तरफ अल्लाह के बंदों को ही धोखा नहीं दे रहे थे, मुसलमानों को ही धोखा नहीं दे रहे थे, बल्कि वो अपने जोम में समझ रहे थे कि वो अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं दे रहे हैं, हालांकि वो अल्लाह को तो धोखा दे ही नहीं सकते थे ना, बल्कि खुद वो क्या है अपने आप को धोखा दे रहे थे। तो अल्लाह ने जो है अल्लाह क्योंकि उनको उनकी करतूतों के ऊपर मोहलत दे रहा था, उनकी जो रस्सी है वो दराज कर रहा था, तो वो उससे वो समझे कि हम जो कर रहे हैं देखो हमारी तो पकड़ नहीं हो रही है, हम लोग उस पर ना थोड़े से ढीठ हो जाते हैं, थोड़े शेर हो जाते हैं, एक दफ़ा गुनाह करते हैं कुछ नहीं हुआ तो हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, इसका देखो कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो और मज़ीद हम उसमें बढ़ने लगते हैं। तो यही हाल मुनाफिकों का भी था, वो कहते देखो हम में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो लिहाजा जो है वो करते चले आते थे, हालांकि अल्लाह उनके गुनाहों की दराज कर रहा था। जो इंसान को मोहलत लंबी लंबी मिल रही होती है तो ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं कि देखो कुछ नहीं हो रहा, वो गुनाहों में बढ़ते चले जाते हैं। तो मोहलत का बढ़ा देना तो वो समझते थे कि अल्लाह को हमने धोखा दे दिया, अल्लाह को पता ही नहीं चल रहा है। तो नाफरमानी की वजह से वो मुसलसल जो मुस्तकिल नाफरमानियाँ जो कर रहे थे, तो बजाय इसके कि तौबा इस्तग़फ़ार करते, मुसलसल नाफरमानियों की वजह से क्या कर रहे थे, अपने लिए ही तौफ़ीक का जो दरवाज़ा था ना वो बंद हो रहा था उनके लिए। तो वो अल्लाह को क्या धोखा देंगे, वो ख़ुद क्या है अपने आप को धोखा दे रहे थे। तो अल्लाह ताला हम सब को भाई अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। फिर क्या है, फिर एक मिसाल बयान हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जब खड़े होते हैं नमाज की तरफ हो तो जी हारे हुए दिखाते हुए लोगों को, और नहीं जिक्र करते मगर थोड़ा। अब यहाँ पे और उनकी थोड़ी सी मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये उनकी एक धोखाबाजी की एक मिसाल है कि जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो ऐसा लगता है हाय अल्लाह क्या हो गया, ज़बरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए, मुसलमानों को शक ना हो जाए। तो ये जो है उनका एक एटीट्यूड बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना कोई शख्स
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جب نماز سے غیر حاضر اگر وہ رہ جائے نا، جیسے آج کی جماعت میں نہیں آ سکا، تو اس وقت یہ گمان کیا جاتا تھا کہ لگتا ہے کہ اس کو تو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تبھی تو وہ اللہ کے گھر نہیں آیا۔ اور اگر وہ چند دن نماز سے غیر حاضر ہو گیا، سمجھیے ایک دن 2 دن، اگر پتہ چلا کہ بھائی وہ سب ہوتا ہے نا، ایک ایک باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو لوگوں میں یہ بات ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ اس کو تو لگتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں رہا، یعنی کہ اب یہ اتنا غیر حاضر ہے، تو اس کا تصور کیا جاتا تھا کہ وہ لگتا ہے نعوذ باللہ مرتد ہو گیا۔ یہ نشانی تھی نمازیوں کی، آنے مسجد میں ان کی حاضری، اٹینڈنس ہر حال میں ضروری تھی۔ تو لہٰذا اس وقت کے سخت سے سخت منافق بھی، کتنے کٹر منافق بھی تھے نا، تو وہ بھی نماز کے لیے 5 وقت مرے ماندے زبردستی، دل چاہے نہیں چاہے، ہر حال میں ان کو آنا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر تو وہ مسلمان کی جماعت میں شامل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو لوگوں میں تو باتیں ہی ہو جاتی تھی نا کہ یہ تو لگتا ہے کہ بھائی مسلمان ہی نہیں ہے، تو ان کو تو اپنے آپ کو شو کرنا تھا نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا رک کے آج کا جائزہ لے لیں کہ آج نماز نہ پڑھنے پہ تو معاشرے کا کوئی پریشر نہیں آتا ہم پہ، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آج کے ہمارے مرد لوگ عورتیں، تو جس طرح اس وقت پریشر تھا نا رسول اللہ کے زمانے میں کہ اس کو نان مسلمی مرتدی سمجھ لیتے تھے، آج ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں کوئی نہ گھر میں پریشر ہے نہ باہر پریشر ہے، اور دیر سے اور دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ گھروں سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ مردوں کے لیے تو پھر بھی لگتا ہے عورتیں گھر میں پھر بھی پڑھ لیتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، مرد لوگ تو لگتا ہے صرف رمضان یا عید پر یا جمعے کے جمعے نماز ہے نا، یا جنازوں میں چلے جانا، ایسی ان کی پرسنٹیج بہت کم ہو گئی ہے نا، بہت کم نظر آتی ہے۔ جوان لڑکے ہوں، لڑکیاں پھر بھی پڑھ لیں گی، لڑکوں میں آپ دیکھیں گے یہ چیز بہت ہو رہی ہے۔ تو آج کے معاشرے میں ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ بھی ایک کانسیپٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا بھائی جب ریٹائر ہوئیں گے نا تب ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں گے اور مسجد بھی باقاعدگی سے جائیں گے۔ تو ہمارے اس چیز کو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک نشانی میں شمار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نا۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، کھڑے ہوتے تو جی ہارے ہوئے، دکھانے کے لیے لوگوں کو نہیں ذکر کرتے مگر تھوڑا۔ تو جو سچے مومنوں کا تو دیکھیں یہ حال ہوتا تھا کہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ نماز کے لیے آتے تھے، انتظار کرتے تھے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ان کو انتظار ہوتا تھا، وقت سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، نماز ختم ہونے پر بھی مسجد میں تھوڑا ٹھہرے رہتے، اگر کسی کو ایمرجنسی جاب پہ جانا ہے، دیکھیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، ان کے دل کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا تھا کہ بھاگو مسجد سے، مطلب ان کے دل میں خوشی آتی تھی اپنے اللہ کے گھر آنے کے لیے، تو ان کی ایک ایک حرکت سے مطلب مومنوں کے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے اندر کتنی حقیقی اللہ کی محبت ہے، نماز کی محبت ہے۔ اسی کے برعکس جو ہیں منافقین کا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا، یعنی کہ اس کے برعکس، یعنی کہ اذاں ہوتی منافقوں کی جان پہ آ جاتی کہ ہائے پھر جانا ہے نا، دل پر زبردستی کر کے اپنے آپ پر مجبور کر کے اٹھتے، اور اللہ کا ذکر بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا مطلب کیوں کیسے ہوگا، مجبوری اور دکھاوے کے لیے اب وہ نماز میں کیا کریں گے بتائیے۔ تو ان کے اندر سے بھی جو ہے نا محسوس کرتے ہیں، ان کے انداز سے بھی محسوس کرتے لوگ کہ یہ لوگ جو ہے نا خود نہیں آئے بلکہ بس ایک مرے ماندے آ گئے نماز ختم ہوتی ہی، اور جیسی ہی نماز ختم ہوتی ہے وہ تو بس ایسا دوڑ لگاتے ہیں جیسے کوئی قیدی جیل سے چھوٹا ہے نا، تو تیزی سے بس بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ نہ کہ ان کو اللہ سے ذکر سے کوئی دلچسپی تھی، نہ اللہ کے گھر سے کوئی دلچسپی تھی، ہے نا۔ تو اب ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اور اللہ کے گھر کو خوشی خوشی جانا چاہیے، کیونکہ منافقوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کم بھی کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو جانے کے لیے وہ نہیں تیار ہوتے۔
اور پھر آگے کی آیت ہے 143، ادھر لٹک رہے ہیں ادھر لٹک رہے ہیں، انہیں کی ادھر بھی ہے ادھر لٹک رہے ہیں، درمیان ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے ان کی، اور جس کو اللہ گمراہ کرے بس ہرگز نہ پائیں گے ان کے واسطے راستہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان لوگ ادھر بھی منافقوں کو بھی مطلب کفار کو بھی خوش کرتے تھے، مسلمانوں کی نہ وہ ادھر تسلی دیتے ادھر بھی تسلی دیتے، اور خوش ہوتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تصویر کھینچ رہے ہیں کہ وہ ادھر بھی لٹک رہے ہیں ادھر بھی لٹک رہے ہیں وہ کہیں کے بھی نہیں۔ تو کہ نہ مطلب وہ ادھر ادھر یعنی کہ دونوں طرف بے عزت ہو رہے ہیں، ان کی عزت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو جس نے اللہ رسول کی ہدایت کے باوجود، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اللہ رسول کی ہدایت کے باوجود ہدایت کا راستہ لینا ہی نہیں چاہ رہے، شیطان کے راستے کو پسند کریں، ان کی دلچسپی ہی اسی میں ہے، تو پھر اللہ ان کی پسند کے مطابق اس کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جب اللہ دے رہے ہیں نہیں لینا چاہتے تو ٹھیک ہے، تم جو راستہ پسند کرتے ہو وہ لے لو۔ جیسے ابھی ہم نے لاسٹ ویک کے سبق میں پڑھا تھا نا کہ اللہ کی نافرمانیاں تم کرتے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تم کو جہنم پسند ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی ان کو خوشخبری سنا دو، جیسا وہ چاہ رہے ہیں جیسا وہ عمل کر رہے ہیں تو اسی سے یہی ظاہر آ رہا ہے نا کہ تم کو جنت نہیں چاہیے، اچھا تم کو دوزخ چاہیے تو تم اس کی خوشخبری لے لو۔ ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا، تو یہی حال ان کا بھی ہے کہ اللہ سب کچھ بتا رہے ہیں مگر پھر بھی وہ اللہ رسول کا راستہ چھوڑ کے وہ شیطان کے راستے پہ جانا پسند کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیں گے۔ تو ان کی طرف ان کی اور ان جس کو گمراہ کر دے اللہ پہ ہرگز نہیں نہ پائیں گے وہ کوئی سیدھا راستہ۔ تو ایسے لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لانا یعنی کہ جو خود اپنی پسند سے اللہ کا راستہ چھوڑ دیں، تو وہ جو خود نہیں آنا چاہتے جو خود نہیں پسند کرتے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے مطلب اس کے حال پہ وہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، تم نہیں آنا چاہتے ٹھیک ہے، جو تم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ڈھیل دے رہا ہے، جو کرنا ہے کرو۔ جس کو خدا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دینا، دیکھیں کوئی اس کو راہ پہ نہیں لاتا، وہ سیدھا راستے پہ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ہم کو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جب ایک دفعہ ہم آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھے پروردگار۔ اب آیت نمبر 144 میں کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا اپنے اوپر لیا چاہتے ہو اللہ کا صریح الزام۔ اب دیکھیں یہ آیت ہم ابھی لاسٹ ویک بھی پڑھ کے ہی آئے ہیں، ہے نا، پھر اسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ تم لوگ ذرا الرٹ رہو، تم لوگ جو ہے یہ کیا کر رہے ہو، دوبارہ ہم کو ہماری غلطی پہ ہم کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان سے عبرت حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک اللہ رسول کے ہو جاؤ، نہ کہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرو، حنیف ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ۔ تم تو ان کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں تم کو اللہ نے نا ان کے بارے میں کھول کھول کر بتا دیا کہ اب تمہارا ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اس چیز کو نا آپ اس معاشرے کو رکھ کے بات سوچئے کہ اس وقت منافقین اور اس وقت جو کفار سے دوستی اس قسم سے نا بہت نقصان دہ تھی۔ آج کے تو ہمیں نہیں پتا کہ منافقین اس طرح کے ہیں تو کدھر ہیں، ہوتے ہیں آج بھی مسجدوں میں، آپ نے دیکھا ہے امام بن جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو عیسائی تھے، ہندو تھے، یہودی تھے، آپ سنتے ہوں گے ایسی خبریں۔ لیکن اس وقت کے زمانے میں اور آج کے اس میں تھوڑی کمی ہے، آج عملاً زیادہ آپ کو مسلمانوں میں منافقت نظر آئے گی۔ عقیدے کے منافق آج کے دور میں کم ہے، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں عقیدے کی بہت زیادہ تھے اور عمل کے بھی تھے۔ تو یہ جو عقیدے کے جو تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ جو کفار ہیں، جو یہودی ہیں، مشرکین ہیں، جو بھی ہیں، جو تمہارے دین اسلام کے دشمن اس وقت بنے ہوئے ہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، تو ان سے اپنا میل جول کم رکھو۔ ان کو بار بار اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو تنقید کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی کتاب میں تمہیں کھول کھول کر بتایا کر رہا ہے کہ اب تمہارے ان کے میل جول نہیں رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کی دوستی سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تم پھر ان سے دوستی کرو گے تو یہ مسلمانوں کو کیا کریں گے، اس بہانے سے اور نقصان پہنچائیں گے، ہے نا۔
اور ان سے سارے سیکرٹ لے لیں گے، پھر تمہارے اوپر مشکل آ جائے گی۔ اس لیے ان سے الگ رہو، کنارہ کرو، تمہیں اپنا رول ماڈل، اپنا سرپرست مت بناؤ ان کو، ان سے اتنا امپریس مت ہو جاؤ۔ یہ تو آج کے ہم لوگوں کے لیے زیادہ ہم بہت سوٹ کرتا ہے ہم پہ بھی، کہ ہم کتنے امپریس ہوئے ہیں یہ لوگوں کی ٹیکنالوجی ہر چیز سے۔ ایک مسلمان کمپلیکس میں آیا ہوا ہے اس وقت نا، اور اس وقت دوسرے طریقے سے آئے ہوئے تھے، اس وقت دوسرے طریقے سے آئے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے کیا ہے، یہ نقصان کا باعث ہو جائے گا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ تم ایسا کام کر کے تم اپنے خلاف کیا کرو گے، اللہ کے لیے سزا دینے کے لیے بہت مضبوط اور پکی وجہ تم خود اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہو اللہ کو، پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی پھر تمہیں سزا ملنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور ایسی حرکتیں نہیں کرو۔ اب ہے 145 آیت ہے، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، تو ان کے واسطے ہرگز نہ پائے گا کوئی مددگار۔ اللہم اجرنی من النار۔ اب منافقوں کو آخری وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم کسی خوش فہمی میں، غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ منافقوں کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا حصہ ہوگا۔ یہ سن لو، تمہاری جو حرکتیں ہیں نا، مسلمان بھی ہو مگر یہ منافق کون ہے؟ دیکھیں میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ ایک عقیدے کے منافق ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھتے مگر دل میں ان کے جو ہے نا نفرت ہوتی ہے اسلام کی، وہ اسی لیے اندر داخل ہوتے ہیں کہ جڑیں کاٹیں، سارے سیکرٹ لے لیں۔ تو یہ رسول اللہ کے زمانے میں بہت زیادہ ہوتے تھے، آج کے زمانے میں واللہ عالم۔ لیکن منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں میں ہی پائے جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہی منافقت شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ منافقوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اپنا دگلا پن نہیں رکھو، یا تو کافر بن جاؤ کم سے کم، یا پھر مسلمان ہو تو پکے مسلمان بنو، ٹھیک ہے؟ یہ جو بیچ کی راہ ہے نا، اس سے لوگوں کو بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ کافر کو تو ہمیں نظر آ رہا ہے کافر ہے نا، مسلمان دھوکہ نہیں کھاتا۔ منافقت سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی کہ پکے کافروں کے درجے سے بھی نہیں، یعنی کہ جو پکے کٹر قسم کے کافروں کی جو سزا دی گئی ہے نا، ان سے بھی وہ نچلے درجے میں ہوں گے۔ کافروں کے لیے تو دیکھیے عذاب علیم کا ذکر آتا ہے، قرآن میں پڑھیں گے، اور منافقوں کے لیے آیا عذاب علیم، یعنی کہ دردناک عذاب ملا جائے گا، کیونکہ ان کی اپنے حرکتوں کی وجہ سے۔ اس دن تمہاری کوئی اس دن تمہاری کوئی چال بازی جو ہے نا کام نہیں آئے گی۔ اللہ کا غضب جو ہے وہ جتنا منافقوں پہ بھڑکتا ہے نا، دیکھیے ایسا کافر پہ نہیں ہوتا، کیونکہ کافر جو ہے نا وہ اندر سے ہے، جو اندر ہے وہ باہر بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے دیکھیے کفار کے لیے جہنم کی سزا ہے، تو منافقوں کے لیے درکل اسفل سافلین، یعنی کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو منافقین کیوں؟ اس لیے کہ منافقین دوست بن کر نا دشمنی دکھاتے ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ تم جو ہے منافقوں کی جو اتنی سخت سزا بتائی گئی نا، صرف اس لیے کہ اسلام کا نام لے کر اسلام کا کام کرنے کے لیے اسلام کے نام پر ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام کو، مسلمانوں کو نام کو نا بدنام کرتے ہیں۔ آپ لوگ جیسے یہ عثمان سیریز ہے، یا پھر آپ نے ارطغرل سیریز جو اب دکھائی گئی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس ڈرامے میں کہ اپنے ہی مسلمان جو تھے نا وہ جا کے کفار سے مل گئے تھے، سارے سیکریٹس جہاں جا کے بتاتے، اور سب کچھ یہ آپ نے بہت اچھا سے آپ نے بتایا دیکھا ہوگا۔ تو یہ کون تھے تو مسلمان، مگر ان کی دوستی یاری کس سے تھی؟ ان سے تھی۔ تو یہی جو نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کو پہنچا، اور جو ہماری عثمانی حکومت جو اتنا ڈاؤن فال آیا، وہ اسی وجہ سے آیا۔ اگر کہ خالص مسلمان ہوتے تو آج بھی مسلمان ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈاؤن فال آیا یہ صرف منافقت کی حرکت کی وجہ سے آیا تھا۔ تو مسلمان دیکھیے اگر ایٹ لیسٹ اگر وہ کافر بن جاتے ہیں نا، تو کم سے کم دنیا کا ہی فائدہ بھرپور اٹھا لیتے ہیں نا، نہ وہ ادھر کے تھے نہ وہ ادھر تھے۔ تو ان کی اچھائی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھی، وہ ڈامڈول تھے۔ کلمہ پڑھ کے ہی منافقت، جیسے میں نے آپ کو پتا نا، پیدا ہوتی ہے۔ تو جس نے
کلمہ پڑھ لیا تو ان کو بہت ہم کو جو ہے نا محتاط رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو تو یہ جو ہے ان کا جو اپنا رزلٹ ہے نا وہ اچھا نہیں ہوئے گا۔ اب آیت نمبر 146 میں بتایا جا رہا ہے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص ہوئے اللہ کا، یہی لوگ ہیں مومنین، اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو ثواب بڑا۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے منافقوں کو کہ تم آخر اپنے اس جو اللہ نے اتنی بڑی تم کو سزا سنائی ہے نا کہ سب سے نچلا درجہ ہوگا، تو اس کے لیے آخر تم کیسے بچو گے؟ اللہ نے تو سنا دیا قرآن میں، تو اب کس طرح سے منافقین اپنے آپ کو اس برے انجام سے بچا سکتے ہیں؟ تو اللہ سب سے پہلے اب یہاں پہ جو ہے نا سمجھیے، جو اللہ نے یہاں 3-4 ہم کو پوائنٹس بتائیں۔ تو نمبر پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو توبہ کر لو، اپنی جو حرکتیں ہیں نا تمہاری ان حرکتوں کو درست کر لو۔ یہ نہیں کہ صرف رو دھو کے نہیں بیٹھ جانا، صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے توبہ کرنا ہے، اور اپنی اصلاح کرو، یعنی کہ وہ کام چھوڑ دو جو تم نفاق والے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو تمہاری ڈبل پرسنالٹی ہے اس کو ختم کر دو، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے اور دل سے ہو جاؤ، اور صرف رونا دھونا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو مومنوں کی طرح بناؤ۔ اور جو تمہارے دوست، تم نے کافروں کو دوست بنانے کے بجائے ان پہ ان لوگ ڈیپینڈ کرتے تھے نا۔ منافق کیا کرتے تھے کہ اسلام کو ذرا نقصان پہنچے گا تو کافروں کے گھس جاتے تھے کہ بھائی ہم کو ان سے فائدہ پہنچے گا۔ تو تمہارا ڈیپینڈ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، نہ کہ تم ادھر ڈاماڈول ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ کی مدد تمہارے کو ہونی چاہیے، اللہ کی مدد پہ تم کو بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کو آپ کو ہر مصیبت سے اب سے بچانے والا سمجھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم لوگ ڈر کے اپنے جو ہوتا ہے نا آج کے ٹرمز میں یوں کہوں کہ ذرا مشکلات آئے تو ہم نے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم اپنے آپ کو نان مسلم کی طرح اپنا گیٹ اپ کرنا شروع کر دیا۔ تو ڈر نہیں ہونا چاہیے، کافروں کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا ڈر۔ اللہ تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، کافر نہیں ہے، اللہ ہے۔ تو یہ تمہارے اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلو، اور مومن اور جو ہے اور رسول سے جو ہے تمہارا رشتہ مضبوط کرو، تمہارا رشتہ مومنوں کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے تمہارا۔ اور یہ سب ریاکاری چھوڑ کر اپنے دین میں خالص ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے دین میں تم خالص ہو جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کے دین کو اپنے لیے اپنے اس سے جوڑ لینا، یعنی ساری وفاداری، تمہارے جو دین کی وفاداری ہے نا وہ تم اللہ سے تم جوڑ لو، ٹھیک ہے۔ اتنا وفادار ہو جاؤ تم، تمہاری محبت، تمہاری دلچسپی کو اللہ کی نظر کر دو، ٹھیک ہے۔ کسی چیز میں تمہارے دل کی محبت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جب قربانی دینے کا وقت آئے اللہ کے لیے، جب وقت آئے تو تم قربان نہ کر سکو، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سلنڈر کر دو، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو خالص اللہ کے لیے کر دو۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کی اصلاح کر لیں گے، اپنے آپ کو اچھا بنا لیں گے، تو جلد اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والوں میں شامل کرے گا اور ثواب بھی دے گا۔ تو یہ ہے سلوشن۔ تو جو منافق یہ 4 کام کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو کیا کریں گے؟ اپ گریڈ کر دیں گے، منافقت سے نکال کے مومنین میں شامل کر دیں گے، ان کو مومن میں سنیں پلیز، ذرا اب کسی کا میوٹ نہیں دبا ہوا ہے، ذرا چیک کر لیں پلیز، آوازیں آ رہی ہیں پلیز۔ تو اچھا، تو پھر کیا کریں گے؟ ان کو مومنین میں شامل کر لیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ نے دے دی، کہاں اسفل سافلین کی بات ہو رہی تھی، اور فوراً جب تم اپنے کردار کو اچھی مضبوط بنا لو گے تو تمہارا شمار مومنین میں ہوگا، اور تمہیں بہت اپ گریڈ کر دیا جائے گا، ان کو اچھا بدلہ ملے گا، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ، چین اور آرام ملے گا، جو قرآن کے وعدے ہیں اس قرآن کے مطابق تو ان کو اجر بھی ملے گا۔
تو اب دیکھیے کتنی بہت ہی شدید قسم کی آئی تھی نا. اگر ہم اپنے آپ کو اس وقت رکھ کے دیکھیں، ہر کوئی اپنے اندر، ہر مسلمان کو نا یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جو جو قرآن میں پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے اندر منافقت تو نہیں پیدا ہو رہی ہے نا. تو کیونکہ دیکھیے جو لاپرواہی ہوتی ہے نا، سستی ہے، لاپرواہی ہے، ہم وہ کیا ہوتا ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہم مومن سے منافق بن گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ نفاق کی بیماری کب پیدا ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں دعائیں بھی بتائی ہے جس میں نفاق سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے. ہمیں وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو نظروں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو دلوں کے اندر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت والی زندگی اور غفلت والی زندگی سے ہمیں حفاظت میں رکھے، اور جو ہمارے عملوں میں ریاکاری ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے. اب 147 آیت میں بتایا جا رہا ہے کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے اگر شکر تم کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ بہت قدر دان ہے اور جاننے والا ہے. کتنی پیاری آیت آ گئی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے لوگوں کو، انسانیت کو، اور خاص کر کے کیونکہ منافقت کی بات ہوئی نا، آیت نمبر ہم نے ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کو سزا بہت شدید طریقے کی دی جائے گی. اللہ نے سلوشن بھی بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تم لوگوں کو عذاب دوں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کوئی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں عذاب دوں، تمہیں دکھ درد دوں. میں تمہیں اتنی محبت سے میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے جنت بنائی ہے، کیا اس لیے بنائی ہے کہ میں تمہیں عذاب میں دھکا دے دوں، اسفل سافلین میں دے دوں؟ نہیں نہیں، میں کیا کروں گا. تم اللہ کے ناشکرے بندے نہ بنو نا، تم بھی تو اپنی اصلاح کرو. بلکہ تم صحیح معنوں میں اس کی بندگی کرو، اس کا احسان مانو، ہے نا. تو کتنا ان سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، دیکھو اپنی عادتیں ٹھیک کر لو، فرما بردار بن جاؤ. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں سزا دے. تمہاری سزا جو ہے نا تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے، میں نہیں دے رہا. تم خود اپنے حرکتوں کی وجہ سے اپنے لیے عذاب کو پسند کر رہے ہو. جو تمہاری جو غلط حرکتیں ہیں نا، جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے وہی کرنا ہے. تمہاری یہ دھوکہ بازی، یہ ساری حرکتیں تمہیں اپنے آپ کو ہی خود جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اللہ نہیں چاہتا ہے. عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دل سے اس کے احسان کا اعتراف کرے، یعنی کہ اللہ کے احسانات کا اعتراف کرے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے، دل سے بھی اس کو ہو کہ میرے اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، اور زبان سے بھی اقرار کرے تاکہ شکر گزاری ہو، اور عمل سے کر کے دکھائے. دل سے اقرار، دیکھیں جب دل میں ایمان کی لذت آتی ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے عمل میں چینجز نہ آئے. آپ خود اپنے آپ کو ہم جج کر سکتے ہیں. قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارے عملوں میں نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری تھی، ہم وہ نہیں کرتے تھے جو ہمیں کرنا چاہتا. اب آپ خود محسوس کریں گے کہ جب ہمارے اندر قرآن پڑھ کے ایمان آیا تو ہمارے عملوں میں تبدیلی آئی، ہماری اخلاق میں تبدیلی آئی. تو یہ سارا کمال کس کا ہے؟ ایمان کا ہے. تو ایمان جب اندر آئے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمارے باہر شو نہ کرے. تو عمل سے ظاہر ہونا چاہیے. تو یہ 3 چیزوں کا نام ہے شکر گزاری. کیا کیا چیزیں ہو گئی؟ دل سے ماننا، زبان سے اور عمل سے. تو یہ 3 چیزوں کا نام ہے شکر گزاری. اور جس نے یہ احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کریں، تاکہ جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، اور پھر انسانوں کا، اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ کے بندوں کا بھی کریں گے نا، تاکہ کسی اور کا شکر گزار اس کی، یعنی کہ تاکہ کسی اور کا شکر گزار ہم نہ بنیں بلکہ اللہ کا دیں، اس کی ہی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. جس نے دیا ہے اسی کی نعمتوں کا ہم شکر بھی کریں، اور اللہ کی نعمتوں کا ہم احسان بھی مانیں.
ان کے دل میں اس کی محبت رہے، اس کی فرما برداری رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو ہے نا یہ بتاتے ہیں کہ اپنے اندر شکر گزاری بتائیں۔ تو دیکھیں اب میں اور آپ ہم سب سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہی بات کرے نا، قرآن آپ اور میں پڑھیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو پروردگار ہے اس نے ہمیں دیکھیے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ہمیں بہترین مخلوق بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم احسن تخلیق ہو، تم بہترین مخلوق ہو۔ ہمیں اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا ہے، اپنی روح پھونک دی، ہمارے اپنے میں سے روح پھونکی، اور ہمارے لیے اللہ نے جنت سجائی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، اور ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ کیوں ہمیں عذاب دے گا؟ دیکھیے یہ اللہ نے ہمارے لیے اتنی چیزیں دی ہیں، تو یہ اللہ کی شایع نشائن تھوڑی ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو یا انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ نہیں، اگر اللہ کو جہنم میں ڈالنا ہی ہوتا نا تو دیکھیں کیوں وہ اتنے پیغمبر بھیجتا؟ آپ بتائیے کیوں وہ اتنے سارے پیغمبر آئے، ان کے ساتھ کتابیں آئی ہیں نا، آخری نبی آئے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر آپ ان کی سیرہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہے نا؟ تو کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہے نا؟ ہم کس طرح ہدایت پائیں، کتنی ان کے دل میں درد تھا۔ اللہ نے ہماری فطرت میں اللہ کی پہچان رکھ دی ہے، اور کیا تم اپنے رب کو پھر راضی نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتنا تو میں نے تمہارے لیے کر دیا، کیا تم اپنے رب کو راضی نہیں کرو گے؟ تم کیوں اللہ کی محبت چھوڑ کر اللہ کے عذاب لینا چاہتے ہو؟ میں تو تمہیں نہیں عذاب دینا چاہتا، لیکن تم کیوں خود چاہتے ہو کہ تمہیں عذاب ملے؟ کیوں ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو جاتے ہو؟ تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ نعمتوں کا حق ادا کرو، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ اللہ نے تم پہ اتنی نعمتیں دی ہیں، تم مومن ہو۔ اگر نہیں ہو سکتا تو اگر تم سے یہ شکر گزاری، یہ تمہارے اندر ویکنیسز ہیں، گناہ کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، انسان ہے، کمزور ہو تو اللہ سے دعا تو کر سکتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ کمزوریاں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں یہ اندر سے دور ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ دعا قبول کرے گا، تو مانگو تو صحیح، اللہ تو قادر ہے دینے والا، اللہ ہرگز عذاب نہیں دے گا، اللہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کدھر جو ہے تم لاسٹ مت ہو جاؤ، اللہ تو تمہیں بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو قدردان ہے، اللہ تو تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی یہ خوبصورتی کہ اللہ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے قدردان انسان کا معاملہ یہ ہے، کوئی کسی کے لیے بہت کچھ کرے نا، بہت کچھ کرے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ یہ ایک عام آپ محسوس کرتے ہوں گے، اگر کوئی نقصان ہو جائے نا، کوئی تکلیف دے دے، کوئی برا ہو جائے تو سزا میں جلدی کرتا ہے، بد دعائیں دینا، یہ وہ کچھ نہ کچھ جلدی مچاتا ہے۔ مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ بہت قدردان ہے، انسان کی محنت کی قدر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری نمازیں، ہمارا زندگی کا طرز کیسا ہے، مگر پھر بھی اپنے دربار میں دوبارہ نماز کی توفیق دیتا ہے ہماری ایسی نمازوں کے باوجود، ہے نا؟ تو یہ اللہ کی قدردانی ہے، اللہ بہت قدردانی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو جو اس کی کوتاہی، جو ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے نا، ہم سے جو بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرمی کا معاملہ ہم سے کرتے ہیں، ہمیں مہلت دیتے ہیں، ہمیں دوبارہ چانس دیتے ہیں، ایک دم سے پکڑ نہیں کرتے بلکہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ جلد بازی میں رشتے توڑ لیں گے، ناراض ہو جائیں گے، بات چیت بند، سزا دینے پہ آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ہر ایک کی ایمان اور عمل سے اچھی طرح سے وہ باخبر ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب آیت نمبر 148، اب انشاءاللہ ہمارا 6 سپارہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آیت نمبر ہے، اللہ کو پسند نہیں کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظوں میں بتا دیا ہے کسی کے پیچھے اس کی برائی بیان مت کرو، ہے نا؟ یہ تو غیبت میں آ جاتی ہے، کسی کی برائی پیٹھ پیچھے بیان نہ کرو، لیکن مظلوم کو اجازت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس پہ ظلم ہوا ہے نا، مظلوم کو اجازت ہے کہ اپنا دل کا حال، اس کا دل کا حال بیان کرے، تاکہ اس کے دل کا جو فرسٹریشن ہے نا، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے،
اس میں سکون آ جائے، اس میں ٹھنڈک ہو جائے، اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بند کر لے گا نا تو کیا ہوگا، وہ خودکشی کر لے گا اتنے فرسٹریشن سے، وہ کسی کو یا تو اپنے آپ کو مار لے گا یا کسی کو جا کے اسی کو قتل کر دے گا جس نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ریلیکس کرو، اپنی بات کہہ دو جو تمہارے ساتھ ہوا ہے، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی تم سے بدتمیزی کرے تو تم اگنور کرو، کیونکہ اللہ بھی تو تم کو معاف کر دیتا ہے نا، قدرت رکھتے ہوئے تم کو بھی یہ عمل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا قدردان ہے، یعنی کہ اللہ نے اس آیت میں نا مسلمانوں کو ہی ایک بہت اعلیٰ ٹاپ کا ایک بات بتائی ہے، بہت بلند درجے کی اللہ نے ایک ہم کو ایجوکیٹ کیا ہے، تعلیم دی ہے۔ اس وقت دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین، منافقین، اہل کتاب، ہر کوئی مسلمانوں کو نا تکلیف دے رہے تھے، ہے نا، کہ تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے، ہر ممکن وہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے اور ختم کر دے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک ریئیکشن ہوتا تھا، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، تو تو مسلمانوں کے اندر ایک نفرت، ایک غصہ پیدا ہوتا تھا ان کی حرکتوں سے۔ تو ایک فطری عمل ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ایک فطری عمل ہے، تو دیکھیے یہ ہونا تمہارے عمل سے، تمہارے ظلم پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی اللہ نے اجازت دی ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم درگزر کر دو، معاف کر دو تو یہ اور بہتر ہے۔ تو آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی ظاہر مگر جس پر ظلم ہوا ہے اللہ سننے والا بخشنے والا ہے۔ اب جو کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں نا کہ جس پہ ظلم ہوا ہے، جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، اللہ سننے والا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ جب وہ تم اطمینان رکھو کہ جب اللہ سن رہا ہے، جان رہا ہے، تو غلط بات کی سزا بھی ملے گی، تم اپنے دل میں اطمینان رکھو۔ 149 میں اگر تم کھول کر کوئی بھلائی کرو یا اس کو چھپا کر کرو، برائی کو معاف کر دو تو اللہ معاف کرنے والا بڑی قدرت والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بہت اچھا ایک آئیڈیا دیا ہے، اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دے دو، چھپ کر یا اعلانیہ، تم اپنی اخلاق کو بلند کرو، ہے نا، تم اپنے اخلاق کو بلند کرو تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اچھی بات کا اظہار کریں، دل میں اچھے جذبات پیدا کرو، دوسرے کی برائی سے درگزر کر دو۔ اللہ معاف کرنے والے کو، درگزر کرنے والے کو پسند کرتا ہے نا۔ تم جس خدا سے تمہاری محبت ہے نا، اس کے قریب تم ہونا چاہتے ہو، تمہیں جس سے تمہاری محبت ہے اللہ سے، تم اس کے چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی پسند کرے، محبت کرے، تو وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ درگزر کر دیتا ہے، وہ بڑا ہی بردبار ہے، وہ ہر طرح کی قدرت رکھنے کے باوجود، اللہ رب العزت ہر طرح کی قدرت رکھنے کے باوجود بدتمیز سے بدتمیز، سرکش، ہے نا، بہت ہی بڑے گناہ گاروں کو، برائیوں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے نا۔ اس وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو صفات کی خوبی ہے، جو اللہ کی خوبی ہے نا، یہ اللہ کی خوبی ہے کہ وہ عفو اور درگزر کرتا ہے نا، قدر والا ہے۔ تو تمہارے اندر بھی وہ یہ کوالٹی دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اندر بھی، اپنے بندوں کے اندر بھی نا وہ اس کا عکس دیکھنا چاہتا ہے، اس چاہتا ہے کہ اس کے اندر وہ نظر آئے۔ تو تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، تم اگر اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اعلیٰ ظرف بنو، ٹھیک ہے نا، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ تو یہ دیکھیں آج کی پوائنٹ آ گیا نا ہمارے پاس کہ ہم نے کیا کرنا ہے، برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، کیونکہ دیکھیے اس کے اعمال اس کے ساتھ، اس کا کرما اس کے ساتھ، آپ کا کرما آپ کے ساتھ ہے، اچھائی کریں گے تو آپ ہی کے کام آئے گا، ہے نا۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ ایک انسانی نفسیات پہ، انسان کے اوپر جو نقصانات ہوتے ہیں نا، بدلہ لینا، انتقام کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، نفسیات ہوتی ہے، اپنے اندر بس کڑتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اس نے یوں کہا، اب تو میں یوں کروں گی، پلاننگ پہ پلاننگ چل رہی ہے، ساری انرجی جو ہے نا ان کی پازیٹیو انرجی اس نیگیٹو میں جاری ہوتی ہے کہ اس نے مجھے یوں کہا، اب میں اس کو ایسا جواب دوں گی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کے ساتھ ایسے، یہی ہوتا رہتا ہے۔ غلط بات کا غلط بات سے جواب مت دو، اللہ تعالیٰ کے اس بات کی اصلاح، اس سے کیا ہوتا ہے، باتوں میں اصلاح نہیں آتی۔ تو
اپنے لیے اپنی صحت پہ اتنا برا اثر مت ڈالو۔ خاص کر دیکھیے کہ جب یہ ہوتا ہے نا، یوزلی خاندان وغیرہ میں ایسا ہو جاتا ہے، تو انسانی کا جو جذبہ، انسان مطلب احسان کا جذبہ اپنے اندر رکھو، برائی کو بھلائی سے دور کر دو، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے برائی اور بدگمانی، یہ جو ہوتا ہے نا، غصہ، برائی، بدگمانی کرنا، نیگیٹو سوچنا، اپنے اندر برے برے خیالات رکھنا، اپنے ذہنی سکون تمہارا چلا جائے گا۔ تمہارے اندر جو نیگیٹو فیلنگ جو پیدا ہو رہی ہے نا، پھر کیا ہوگا، جو تمہارے اندر ہو رہا ہے نا وہی زبان سے باہر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اندر صفائی رکھو، اپنے اندر تو باہر بھی وہی ہوگا۔ فار ایگزامپل دیکھیے، کچرے کا ڈبہ ہمارا بھر جائے تو پھر وہ بھر بھر کے کیا کیا گرتا ہے، اس کے اندر سے کچرا ہی گرے گا نا، اس لیے کہ اندر اس کے کچرا تھا تو کچرا ہی باہر آئے گا۔ اس لیے اگر ہمارے دل کے اندر کچرا ہے تو وہ باہر آئے گا، اور یہ کب باہر آتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ غصے کی حالت میں آتا ہے باہر۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا، اس کے الفاظ دیکھا کریں، جو دل میں بھر کے ہوتا ہے نا وہ سارا کہہ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پازیٹیو سوچو، برائی کو بھلائی سے دفع دور کرو، اور اپنے ظلم کی کمپلین، اگر تم کو ظلم کسی نے تم پہ کیا ہے کہ ضرور اپنے کمپلین کرو، اس کو منع نہیں کیا ہے، مگر اس سے یہ نہیں کہ ٹم 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 سب کو بتائے جا رہے ہیں، دیکھو اس نے مجھ سے یوں کیا، میرے شوہر نے، میری بہن نے، میری سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو بتاؤ جو تمہارے مسئلے کا حل نکالے گا، ہے نا؟ فائدہ کیا؟ باقی تو لوگ تو دیکھیں 90 اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے نا، بہت سے لوگوں کو تو آپ کے قصے سے دلچسپی نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ کہیں گے وہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو خوش ہوں گے، او اچھا ہوا، اچھا ایسی قابل تھا، ہے نا؟ ایسے تو نہ آپ سب کو بتائیں کہ وہ ان کو دلچسپی نہیں ہے، وہ ہاں ہاں کر دیں گے، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں، اور دوسرے جو حاسد ہیں، جس کے دل میں حسد ہے، ان کو خوشی کا موقع نہیں دیجیے۔ لہٰذا ان کو بتائیں جو آپ کے ساتھ خلوص بھی رکھتے ہیں اور اس مسئلے کا آپ کو حل بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو بتائیں تاکہ آپ کے مسئلے کا حل نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ کنفیوز ہو گئے، صحابہ نے کہا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے روکنا، جو وہ ظلم کرنے جا رہے ہیں نا اس سے روک دینا، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اچھی اخلاق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے تاکہ ہم بھی برائی کا جواب اچھائی سے دینے والے بنیں۔ اب آیت نمبر 150، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے منکر ہیں اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک راہ نکلے۔ اور آیت نمبر 151 اسی کے ساتھ پڑھ دیتی ہوں، ایسے لوگ ہی اصل کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کافر ہونے کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ بس ایک جو ہے اپنے آپ، ہر کوئی اپنے آپ کو چیک کر لے، کسی کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لو۔ یعنی کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کیا ہیں، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ اور اس کے رسولوں کو، ہے نا، چاہتے ہیں کہ فرق کرے، یعنی کہ اللہ کو مانتے ہیں، بعض تو اللہ کو ہی نہیں مانتے اور نہ رسولوں کو مانتے، کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانیں گے، کچھ ہے رسول کو ماننا اللہ کو نہیں ماننا، یا کسی رسول کو مانتے ہیں کسی کو نہیں، سب ایک جیسے، یعنی کہ جس کے اندر یہ برائیاں ہیں نا، ایک کو ماننا ایک کو نہیں ماننا یا دونوں کو نہیں ماننا، یعنی کہ سب ایک جیسی ہیں، کسی کا جو ہے ان میں سے کسی کا کافر ہونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب ایک جیسے ہی ہیں۔ تو اپنے لیے نیا طریقہ کیا ہے؟ یہ لوگ نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے، کیا کریں؟ نیا طریقہ کفر کا انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے، بیچ میں کوئی راہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بس اسی سے جو ہے نا کوئی ایک راہ نکل آئے تو ہم لوگ جو ہیں اس میں خوش ہو رہے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اہل کتاب ہی کے زیادہ تر ایسا ہوتا تھا، جو کیا کرتے تھے، اہل کتاب ایسا کرتے تھے کہ رسولوں کو اپنی مرضی سے مانتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے 3 سپارے میں اس کی کافی ڈیٹیل پڑھ کے ہم آئے ہیں، اپنی مرضی سے مانتے تھے اور فضیلت بھی اپنی مرضی سے ہی دیتے تھے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے اس کو نہیں، اپنی مرضی اپنی منمانی کرتے تھے
کہ یہ ہے رسول ان کو مانو، نہیں وہ نہیں، جو ان کے ہیں نا بس وہ اسی کو مانیں گے۔ تو اس میں جس کو چاہے وہ مانتے تھے، جس کو چاہے وہ نہیں مانتے تھے۔ تو یہ اللہ پر ایمان اپنی شرط پہ لگاتے تھے، یہ لوگ جو کیا ہیں اللہ پر ایمان کیا ہے اپنی شرطیں منواتے تھے کہ اللہ ہم جس کو چاہیں گے بس وہی ہوگا، یعنی کہ اللہ پہ اپنا زور کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو خدا کا حکم ہے اس کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے تھے اپنی شرطیں منواتے تھے، جبکہ ایمان اس کا ہی قابل قبول ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ کفر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا انکار کرے، بلکہ رسول کا انکار بھی کفر میں آتا ہے، بلکہ اپنی مرضی سے جیسے پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا یہ لوگ، یہ بھی کفر میں آتا ہے۔ تو جو لوگ کافر ہوئے اور جو ان کے لیے ضرور جو ہے نا ان کے لیے عذاب ان کے لیے تیار، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ تو دیکھیں، تو یہ جو توحید ہے نا، اللہ کو ماننا، اللہ کی بات بھی ماننا، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے تو بس کافی ہے، صرف کلمہ پڑھ لیا تو کافی نہیں، اللہ جو کہتا ہے اس کو بھی ماننا ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کا حکم بھی ماننا ہے۔ اور کیسا حکم ماننا ہے؟ جو اس کے رسول نے بتایا ہے اپنے طریقوں سے، جو رسول کی احادیث ہیں اس طرح سے ماننا ہے، اپنی خواہشات سے نہیں۔ تو اللہ کو مانتے ہوئے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، بہت سارے مذاہب ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، وہ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، بہت اللہ کو، سبھی اللہ کو مانتے ہیں۔ مگر مومن کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کو مان کر کیا مانیں گے؟ جو اس کے پیغمبر نے جو ہمیں بتایا ہے وہ ہوتا ہے مسلمان۔ اللہ کو الگ کر لینا، رسول کو الگ کر لینا سے یہ بات نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو تم کو کیا کرنا ہے؟ دونوں کو لے کے چلنا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کریں گے۔ اور جو ایسا کرے گا، جو لوگ کافر ہوئے تو ضرور وہ کیا ہے عذاب کا مزہ چکیں گے، ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہوا ہے، ذلیل کرنے والا، بے عزت کرنے والا، بے عزت کر کے چھوڑے گا۔ اور رسول پر ایمان لانے اور ان کی سنت پر عمل کیے بغیر اللہ کو ماننے کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اور تو پھر دیکھیں، مجھے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کہ وہ 3 سپارے میں کافی آ گیا تھا کہ ایک دوسرے کو فضیلت، اللہ نے سب نبیوں کو فضیلت دی ہے نا۔ اللہ ہر ایک کو دیکھیے ہم نے عزت کرنا ہے، ہر رسول کی اپنی فضیلت ہے یہ، اور لیکن رسول اللہ تمام نبیوں میں اونچا درجہ ہے، مگر ہر نبی کی بھی اپنی فضیلت، کسی کو ہم ڈی گریڈ نہیں کریں گے، سب کی ہم عزت کریں گے۔ فار ایگزامپل دیکھ لیں نا، ہم نے جیسے آدم علیہ السلام کا تھا کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا ہے نا، کتنی ان کی فضیلت جو دوسروں کی نہیں ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے ڈائریکٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کو اللہ نے روح عطا کی۔ اور پھر ان کے معجزے، جو رسول اللہ کے معجزے ڈیفرنٹ تھے ان کے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مختلف، ہر پیغمبر کی اپنی فضیلت ہے، ہمارے دل میں ادب ہے، احترام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو سننا ہے تو 3 سپارے کی اس میں آپ جا کے آپ سن سکتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 152، یہ لاسٹ ہے۔ جو لوگ اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان سے کسی کو جدا نہ کیا، ان کے لیے ثواب ہے، ثواب دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو خدا جو لوگ جو ہیں اپنا اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانیں گے بالکل ایک ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوئے، اور تمام رسولوں کو مانیں گے ان کی عزت، ان کے احترام، ان کی رسپیکٹ کے ساتھ، وہی لوگ انعام کے مستحق ہیں۔ اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کی یہ خوبی ہے کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تک مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ تک مانا، رسول اللہ کو نہیں مانا۔ الحمدللہ ہم مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واحد اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر جو تمام رسولوں کو ان کی فضیلت کے ساتھ عزت اور احترام سے مانتے ہیں وہ انعام کے مستحق ہیں۔ ساتھ ایمان کے ساتھ، ہم نے ایمان کی آیتیں پڑھی تھی لاسٹ ویک، اور پھر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ مان کے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے، ان کے لائے ہوئے جو احکامات ہیں جس طرح رسول نے ہمیں بتایا اس پہ زندگی بھی گزارنی ہے، تو وہ انعام کے مستحق ہیں۔ جس درجے کا دیکھیے عمل کریں گے نا، جس کوالٹی کا ہمارا عمل ہوگا اسی کوالٹی کے ہمیں انعام بھی ملیں گے، ٹھیک ہے۔
ہمیں اسی لیول کا ملے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے وہ سب کے سب نا پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کی رحمت، مغفرت ہر وقت یعنی کہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ تیار بیٹھے ہیں دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے پروردگار، کہ ہم اللہ کو ایک بھی مانیں، اپنے رسولوں کا بھی احترام کریں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے اللہ کی بخشش کا اور مہربانی کا، اس میں ہم بھی شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم۔ اور ہم نے یہ بھی لاسٹ ویک پڑھا تھا نا کہ دنیا میں تو بھلے مسلمان جیسی بھی ان کی تکلیف اسے گزر رہے ہیں، مگر آخرت میں غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسلمانوں میں ضرور شامل کرے جس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والے غالب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی